अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट एहतियाम फुरकान चौधरी। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद दिनों से हरीम शाह की सोशल मीडिया पे बड़ी बेहुदा किस्म की वीडियोस जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। मुख्तदर हलकों में ये बात गर्दिश भी कर रही है कि पसे पर्दा उस पर मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का भी हाथ है, लेकिन मुफ्ती साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने सच डिजिटल को टाइम दिया। मुझे बताइएगा, जो वीडियोज़ हैं वो आपने देखी हैं अभी तक, हाँ या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि आपके चैनल का नाम है सच। आप ये कहें कि पिछले दिनों के अंदर जो वीडियोस आई हैं वो बहीमाना है। अब मेरा क्वेश्चन सर सुन लें ज़रा, क्योंकि मैंने हाँ या ना का आपका लेके बाद बता रहा हूँ ना। सर, मुख्तदर हलकों में ये बात गर्दिश कर रही है कि पस पर्दा कोई आपकी ऐसी साजिश है, क्या इसको रोशनी डालें और क्लियर करें ये? मेरे बेटे, मैं हूँ इस वक्त लाहौर में था सही। जिन दिनों ये इनकी वीडियोस वायरल हुई। मोहतरमा पता नहीं जो मुझसे फ़ोन कर रही थी वो था 0060। शायद ये तुर्की का नंबर हो सकता है या इंडोनेशिया मलेशिया का हो सकता है। जो साहब उनके बालों को पकड़ रहे हैं वो यकीनन मुफ्ती अब्दुल कवी साहब नहीं। जो उनकी तरफ पाँव करके लानत भेज रहे हैं, अंगूठा उनके मुंह में शामिल कर रहे हैं, वो भी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब नहीं। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब तो न वीडियो बनाते हैं न वीडियो को वायरल करते हैं। हल्के ये कह रहे हैं कि ये उनके खामद साहब हैं जिन्होंने ये सारा काम किया। आप कह रहे हैं मेरा नाम तो कहीं आ नहीं रहा। अच्छा। दूसरे नंबर पे बात यह है कि मोहतरमा ख़ुद जो बात कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि उनकी दो सहेलियां हैं, एक का नाम संदल खटक है और एक वो बच्ची है जिसका नाम आयशा है। आयशा वही बच्ची है जो जब मेरे पास आई तो आके उसने यूँ हाथ रखा, पीछे मैंने देखा हरीम शाह साहब तस्वीर बना रही हैं यानी वीडियो बना रही हैं, और 3 से 4 सेकंड की वो वीडियो है जो वायरल की उन्होंने, और जिस पर उन्होंने मेरे हवाले से यानी नाकाम कोशिश की मजाक उड़ाने की और मेरी शख्सियत को जनाब उसकी तरफ ले जाने की, इहानत की तरफ ले जाने की, और कहा कि जी हमने ज़दोकोब किया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, मुफ्ती साहब ने कुछ ऐसा किरदार था जिसकी वजह से आज वही ऐशा जो उनके कहने पर उनकी आला कार बनकर मेरे ऊपर आके यूँ हाथ उठाती है, आज उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और मोहतरमा हरीम शाह साहब इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उनकी ये वीडियोज़ उस आयशा ने वायरल की है। बहरहाल एक बात ज़हन में रखें, उनकी अपनी जो बिरादरी है पठान बिरादरी, बड़ी गैरत वाली बिरादरी, वो मुझे ये कह रही है कि मुफ्ती साहब किबला ये मुकाफ़ात अमल है, मुफ्ती साहब किबला सब्र का फल बीठा है। कल एक बहुत बड़ी शख्सियत मानसेरा और हज़ारा की थी, वो मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने मुझे मुबारक दी, मेरा माथा चूमा, उन्होंने मुझे बताया कि ये फ़लाँ बस्ती से है, इसका जो वालिद था उसने किस तरह इसको मौलवी बनाने की कोशिश की, नाकाम हुआ, इसकी शादी की गई, पेशावर के अंदर ये अपने खामन के साथ रही, वहाँ से तलाक हुई, तलाक हो जाने के बाद जो इसका भयानक किरदार उस वक्त से लेके फिर ये बहरान चली गई एक ऐसे शख्स के साथ जिसने अल्लाह माफ़ फरमाए इसके साथ जो कुछ किया, वो ये वीडियोज़ भी बता रही हैं। फिर उसके बाद ये जो जब मैदान से निकली फिर इसे कोई नज़र नहीं आया। कभी जनाब इसने पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा को मजाक बनाने की कोशिश की, कभी इसने बेचारा वो हमारा आफरीदी साहब, शायद आफरीदी कितना प्यारा आदमी है, किस कदर दीन वाला है, उसके ऊपर गुफ्तगू की। पिछले दिनों के अंदर मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर गुफ्तगू की। उससे पहले मेरे साथ जो मामलात थे उनको उसने जनाब वायरल किया। ये इस वक्त वीडियोज़ जो बहीमाना वायरल हुई हैं, मेरा विजदान कहता है और उनकी पठान बिरादरी कहती है कि ये अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर अजाब नाजिल हुआ है, अल्लाह की तरफ से उसके लिए आजमाइश है। मुफ्ती साहब, हमने देखा अक्सर वीडियोस जो आती हैं, जो स्कैंडल्स आते हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं आपको लिंक कर देती हैं बीच में, तो वो क्या वजह, आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ती वो? मेरे बेटे, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है जो आप भी मुझे मुबारकबाद दें कि अब तक के ये जो बहीमाना वीडियोज़ आई हैं उसमें उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, आयशा का नाम लिया, संदल खटक का नाम लिया और उन बेचारों पर भी इल्ज़ाम लगाया। ये खालिसतन वीडियोज़ जो हैं उनके मोहतरम खामद साहब ने ही वीडियोज़ को वायरल किया है, जो अल्लाह के अजाब की सूरत में और अल्लाह की तरफ से आजमाइश की सूरत में अल्लाह ने ये अजीम काम उनके खामद से लिया है। मुफ्ती साहब, मुझे बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि क्या शरई तौर पे ये जायज़ है कि एक औरत जो अपने मर्द का अंगूठा चूस रही है और ऊपर से मर्द उसकी वीडियो बना के वायरल कर रहा है, ये रिश्ता क्या है? कुछ समझ नहीं आ रही। देखें, मोहतरमा तो कह रही है कि ये पाँव मेरे खामद का है, चलो कोई हर्ज नहीं, खामद को बहरहाल ये नहीं करना चाहिए था
کہ بہرحال وہ کہہ رہی ہے میں سید زادی ہوں، میں عالمہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. اس طرح بیوی کو اپنے پاؤں کے ذریعے سے لعنت بھیجنا، اس کی طرف پاؤں کرنا، پھر اس کے منہ کے اندر انگوٹھے کو داخل کرنا. لیکن جن کے بارے میں وہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ویڈیوز وائرل کی ہیں، ان کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ یہ فلاں شخص، وہ نام اتنا محترم ہے، میں تو نام نہیں لیتا، کہ فلاں جو ہے اس کا فلاں آشنا تھا، فلاں جناب اس کا دوست تھا، اس کا یہ نام تھا، یہ پاؤں بھی اس کا ہے، انگوٹھا بھی اسی کا ہے، اور وہ اس طرح اس کو ذلت کا نشانہ بنا رہا ہے. لیکن مفتی صاحب جن کا حریم شاہ نام لے رہی ہیں وہ تو اب میں بات کرنا بھی، وہ قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ یار یہ ویڈیوز ہم نے نہیں بنائی، نہ ہم نے لیک کی. لیکن حریم شاہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ ویڈیو سندل اور عائشہ نے لیک کی ہیں. میرے بیٹے جب قرآن درمیان میں آ گیا، دیکھو نا اس وقت ان بہیمانہ ویڈیوز کے بعد کون سا ایسا انسان ہے جو حریم شاہ کی بات کے اوپر اعتماد کرے، ان کی بات کو تسلیم کرے. دوسری طرف وہ دونوں بچیاں جو ہیں وہ قرآن مجید اٹھا کے کہہ رہی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بات بالکل درست ہے. یہ بیرون ملک میں ہے اور کئی مہینوں سے بیرون ملک میں ہے، اور وہ دونوں بچیاں بیچاریاں پاکستان کے اندر ہیں. تو یا تو یہ بتائے نا کہ یہ سال، 1.5 سال، 2 سال، 3 سال پرانی ہیں جس وقت ہم بھی پاکستان میں تھے اور یہ بھی پاکستان میں تھے. بات یہ ہے کہ تم بیٹھی ہو بیرونی دنیا میں، وہ بچے بیچاری ہیں پاکستان میں، پھر قرآن بھی اٹھا رہی ہیں، اور وہ غلط نہیں اٹھا رہی، صحیح اٹھا رہی ہیں. یہ اصل میں سارا معاملہ میاں اور بیوی کا ہے، جو اللہ کی طرف سے بطور آزمائش کے اللہ نے اس کو آشکارا کیا ہے. اچھا، سوشل میڈیا پہ اب ان کے ساتھ یہ چیز کو منسوب کیا جا رہا ہے کہ حریم شاہ صاحبہ مبینہ طور پہ یہ کہتی ہیں کہ غریب کا جو خون چوسنے سے بہتر ہے امیر کا انگوٹھا چوس لیں. یہ کون سی منطق ہے؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ اگر تو خاوند کا چوسا جا رہا ہے پھر تو کوئی نہ کوئی شرعی تو ہوگا. اخلاقی طور پر میں نہیں کہہ سکتا کہ اخلاق کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی خاوند کو کہ وہ اس طریقے کے بیوی کے چہرے کی طرف پاؤں کر کے اس پر لعنت بھیجے اور ساتھ ہی جناب اپنے انگوٹھے کو اس کے منہ میں داخل کرے. اور اگر ان بچیوں کی بات مان لی جائے اور جو حقیقت بھی ہے، اس پاؤں کے آپ حجم کو دیکھیں اور جو ان کے خاوند ہیں ان کی جناب قد و قامت کو دیکھیں تو یہ پاؤں ان کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا. یقیناً یہ کسی اور کا ہے جو اس طریقے پہ ان کو ذلت کا نشان بنا رہا ہے. یہ پاؤں کسی اور شخص کا ہے، ان کے خاوند کا نہیں ہے. بہرحال میں یہ بات کہوں گا کہ صبر کا پھل میٹھا ہے، اللہ نے ان سے انتقام لیا ہے، اس وقت وہ عذاب الہی میں مبتلا ہیں. اچھا مفتی صاحب، کہ آپ نہیں آپ سمجھتے ہوں گے شاید بہتر طور پر کہ یہ ایک سازش ہوگی، یہ انہوں نے میڈیا پہ ان ہونے کے لیے یہ ویڈیوز اپنی لیک کی ہیں. کیا اس طرح بھی یہ اس کو ہم رخ دے سکتے ہیں؟ میرے بیٹے آپ سوشل اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہو، کیا کوئی آدمی وائرل ہونے کے لیے پہلے اپنا آگے والا پورا جسم دکھائے، پھر اس کے بعد پٹھان ہونے کی وجہ سے بیک اپنا دکھائے، پھر اس کے بعد جناب اپنا جس حالت میں وہ بیٹھی ہے اور اس کے پاؤں کو 2 دفعہ، اس کے بالوں کو 2 دفعہ کھینچا جا رہا ہے، پھر اس کا یہ ہے کہ کس طرح پاؤں کی طرف اس کی طرف کر کے لعنت بھیجی جا رہی ہے. یہ بلا ایسی چیزیں ہیں جن کو وائرل کیا جائے. اچھا مفتی صاحب دیکھیں، کوئی بھی خاوند اپنی بیوی کی ویڈیوز کیوں لیک کرے گا؟ سوال تو یہ بنتا ہے نا. اور وہ بھی جو آپ نے چلے ایک انگوٹھے والی ٹھیک ہے، آپ نے اخلاق کا ہمیں بتایا کہ اس کے گرد میں ہو سکتا ہے، لیکن جو واش روم کی ویڈیوز ہیں وہ کیوں ایک میاں کیوں لیک کرے گا؟ کچھ سمجھنے والی بات ہے. میرے بیٹے یہ بتاؤ، کبھی یہ تصور کیا جا سکتا ہے یا مانا جا سکتا ہے کہ میری جنوبی پنجاب کے اندر حقیقی بھائی ایک بہن کی قتل کا منصوبہ بنائے اور دوسرا حقیقی بھائی 1 گھنٹہ 12 منٹ گردن دبا کے اپنی حقیقی بہن کو مار دے؟ یہ اللہ کی طرف سے جب انتقامی صورتیں ہوتی ہیں پھر اسی طرح ہوتی ہے. مفتی عبدالقوی تو جناب 11 دن کے بعد باعزت بری ہو کے واپس آ گئے اپنے ماحول میں، اپنے مدرسے میں، اپنی خانقاہ میں. ان کے بھائی تو ابھی تک جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. جس طرح یہ تصور نہیں کیا جا سکتا، تسلیم نہیں کیا جا سکتا، عقل نہیں مانتا کہ حقیقی بھائی ہوں اور حقیقی بہن کی گردن اس طرح دبا کے اس بیچاری کو موت تک پہنچائیں، اسی طرح یہ بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ ہو خامد، پھر ہو بھی سندھی سید اور یہ جناب پٹھانی سید، پھر اس طریقے پہ ان کو تذلیل کے ساتھ اس طرح بالوں کو نوچے اور چہرے کو بے نقاب کرے. ایک دفعہ نہیں ہوتا، پھر دوسری دفعہ بے نقاب کرتا ہے، پھر پاؤں کے ذریعے اس کے اوپر لعنت بھیج کے اپنا انگوٹھا اس کے اندر داخل کرتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے جب انتقام آتا ہے
تو اسی صورت میں آپ نے بڑی غور سے لگتا ہے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں؟ نہیں میرے پاس تو میں تو جس دن یہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں میں لاہور میں تھا، ایک بڑی اچھی جگہ پہ تھا اور سویا ہوا تھا، تو اس کے بعد تو 11 بجے کے بعد تو فونوں کا ایک تسلسل شروع ہو گیا. پھر ایک دفعہ میں نے ضرور دیکھا اور اس کے بعد میں صرف نیچے رد عمل پڑھتا رہا، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ مکافات عمل ہے، مفتی صاحب صبر کا پھل میٹھا ہے. اس نے ناکام کوشش کی تھی کہ آپ کی عزت میں، شخصیت میں، شہرت میں کمی آئی، آج اللہ رب العالمین نے اس سے بدلہ لیا ہے. ساتھ ہی یہ آ رہا تھا کہ یہ جناب، ہاں ان کے الفاظ بھی میں سنا دیتا ہوں، یہ تو پشتو ہے اور جانتی بھی ہوگی. انہوں نے کہا یہ دیوسا ہے. مطلب دیوس سے ہوگا میرے خیال میں. دیوس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسانیت بھی نہ ہو، اخلاقیات بھی نہ ہوں، بد اخلاقی اور بد کردار کی سب سے ذلت کا جو جملہ ہے اس کے لیے دیوس ہے. انہوں نے کہا یہ دیوسا ہے. ایک جگہ پہ کہا کہ پلیتا ہے، تیسری جگہ پہ کہا کہ کبسلا ہے، چوتھے نمبر کے اوپر کہا کہ خنزیرہ ہے، پانچویں جگہ کے اوپر کہا کہ جناب یہ کیا ہے، نہ پٹھان ہے نہ سید زادی ہے. کسی نے کہا کہ نہ یہ مسلمان ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ اس بد نصیب کے اس بہیمانہ ویڈیوز کی وجہ سے پہلے اس کا باپ روتا رہا ہے، آج پوری پٹھان قوم رو رہی ہے. مفتی صاحب آپ کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رہے ہیں، تو آپ نے راہ راست میں لانے کی کوشش نہیں کی حریم شاہ صاحبہ کو؟ میرے بیٹے، اس نے جو ایک ویڈیو 2-3 سیکنڈ کی وائرل کی تھی جس پر میں نے کہا کہ کلمہ سناؤ، پھر میں نے کہا کہ جناب اپنا کلمہ سنانے کے بعد میں نے کہا زبان نکالو، اس کے اوپر میں نے اپنے موبائل فون کو بوسہ دیا. اس سے پیچھے پورا 1.5 منٹ کی گفتگو ہے. اس کے اندر وہ یہی کہہ رہی ہے کہ اب میں انسان بن گئی ہوں، اب میں جناب کسی کے دل کو نہیں دکھاؤں گی. مفتی صاحب آپ مطمئن رہیں، میں نے توبہ کر لی ہے، آج کے بعد میں نے ایک صحیح زندگی گزارنی ہے. فلان چینل کے اندر میں اب بطور اینکر کے آ رہی ہوں، آپ میرے اوپر یقین کریں. توبہ توبہ توبہ، یہ پوری 1.5 منٹ کی پہلے گفتگو ہے. پھر اس کے بعد میں نے کہا رب فاطمہ کی قسم اٹھاؤ، اس نے جناب اس کی قسم اٹھائی. پھر میں نے کہا قرآن کی قسم اٹھاؤ، انہوں نے قرآن کی قسم اٹھائی. یہ ساری باتیں انہوں نے جناب اس کو وائرل نہیں کی. پھر میں نے کہا کہ آخر کے اندر بطور گواہ کے کلمہ طیبہ پڑھو. وہی جناب 5-6 سیکنڈ کی انہوں نے اس کو وائرل کر کے یہ تاثر دیا کہ مفتی صاحب دیکھو، خواتین کو کہتے ہیں زبان نکالو، پھر اس کو چوستے ہیں. میں تو تمہاری اس توبہ کی طرف دیکھ رہا تھا، تمہارے ان جملوں کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے اندر تم اقرار کر رہی ہو اور عہد کر رہی ہو کہ میں آج کے بعد انسان ہوں، میں مسلح ہوں، میں آج کے بعد کسی طرح کی جناب کسی کے دل کو نہیں دکھاؤں گی. اس کی وجہ سے میں نے اس کے اندر پہلے جناب اللہ کے نام کی قسم لے کر، قرآن کے نام کی قسم لے کر، ہدایت و توبہ کی بات کر کے، اصلاح کی بات کر کے، آخر میں نے کہا کلمہ طیبہ سناؤ. اس کے اوپر میں نے جناب اس کو پیار اس حوالے سے اپنے موبائل فون کو دیا کہ الحمدللہ میں خوش ہو گیا کہ ایک ایسی محترمہ جو بہیمانہ کردار کی حامل ہے، اب اس نے توبہ کر لی ہے اور اب انسان بن گئی ہے. لیکن اس کے بعد بھی پھر انسان نہیں بنی ہے. آپ خود دیکھ لیں، میرے خیال میں 1.5 مہینہ پہلے اس نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں جو گفتگو کی ہے، تو کیا وہ انسان ہے؟ اور آج وہ انسان ہے کہ معاملہ خاوند کا ہے، معاملہ اس کے آشنا کا ہے، اور ڈال رہی ہے بیچاری سندل خٹک کے اوپر اور جناب عائشہ کے اوپر. مفتی صاحب ایسی ویڈیوز کے بعد ہی دیکھیں دیگر جو لڑکیاں وہ کہتی ہیں کہ یار فیم شاید اسی وجہ سے ملتا ہے کہ برہنہ ویڈیو لگانے سے سوشل میڈیا میں فیم مل جاتا ہے. کل عورت مارچ بھی ہے، اب پتہ نہیں عورت مارچ کے بعد کیا کیا ہوگا. ذرا تھوڑی سی روشنی عورت مارچ میں بھی ڈال دیں. میرے بیٹے، آپ اس طرح کی بات نہ کیا کریں. میری پاکستان کی قوم، نوجوان نسل، خواتین و حضرات ایمان والے لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، حضور سے پیار کرنے والے ہیں. آج شب برات ہے تو آپ دیکھنا کہ کس طرح مساجد کے اندر لوگوں کی حاضری ہوگی. مجھ سے نوجوان خواتین جن کا بہت جناب تعلق ہے اس سے، آپ کی الیکٹرانک میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، ٹک ٹاک، جن کو آپ لباس کے حوالے سے دیکھیں تو شاید یہ سمجھیں کہ جناب یہ پتہ نہیں کس طرح کی خواتین ہیں، پوچھ رہی ہیں کہ آج رات مفتی صاحب اللہ سے معافی کیسے مانگیں، نوافل کیسے پڑھیں، آج کی رات اللہ رب العالمین کو کیسے راضی کریں، آج کس طرح اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں. 2-4 خواتین تو ایسی ہیں کہ جب وہ روئی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ کیا آج کی رات اللہ ہماری بخشش کریں گے؟ میری تو یہ قوم ہے، میری تو یہ خواتین و حضرات ہیں، میری تو یہ نوجوان نسل ہے. آپ سمجھ لیں کہ میرے پاکستان اور بر صغیر کی خواتین میں سے کوئی نہیں یہ چاہتا کہ میں اس طرح بے آبرو ہوں اور بہیمانہ میری ویڈیوز آئیں جس طرح کہ اس اپنا حریم شاہ صاحبہ کی آئی ہے. آپ یقین کریں کہ میری خواتین، میری نوجوان نسل، میری بیٹیاں، یہ سارے جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ عزت ہو، شخصیت ہو، شہرت ہو، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے. آخر میں چلیں میسیج کوئی دے دیں خواتین کے لیے. میں خواتین کو بھی دوں گا،
نوجوان نسل کو بھی دوں گا، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بھی دوں گا کہ خدا را کسی کا دل نہ دکھائیں. جو کسی کا دل دکھاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے تو ان کا انجام یا موت کی صورت میں ہوتا ہے یا اس طرح ہلاکت کی صورت میں ہوتا ہے. اسی طرح آپ میٹھی زبان کے ساتھ میٹھی گفتگو کریں اور دل نہ دکھائیں، مثبت انداز سے زندگی گزار گئیں، مسکراہٹ کے ساتھ گزاریں، اخلاقیات کے دائرے میں رہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو عزت بھی دیں گے، اللہ آپ کی شخصیت کو بھی اور آپ کے جناب احترام کو بھی اللہ اس میں اضافہ اور برکت پیدا فرمائیں گے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے سچ ڈیجیٹل کو ٹائم دیا. ناظرین انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئے شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.